बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैत सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। सवाल तो ये है कि सुहेल अफरीदी ने लाहौर आकर इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया है। सुहेल अफरीदी ने दरअसल पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को तारीख़ में पहली दफ़ा आकर वाज़ेह पैगाम ये दिया है कि हम आपको नहीं मानते, ना आपकी ताकत के आगे झुकते हैं, ना ही झुकने का इरादा रखते हैं। उन्होंने 9 मई वालों के घर जाकर जो पैगाम दिया है उसको आप समझने के लिए कोई ज़्यादा इल्म और फ़हम व फ़िरासत की ज़रूरत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी के घर जाना, ज़िले शाह के घर जाना, इसके अलावा सनम जावेद के घर जाना, जो दीगर जो कॉन्विक्ट हैं 9 मई वाले, उसके घर जाकर उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि ये हमारे हीरोज़ हैं, हम इनको दहशतगर्द नहीं मानते। जबकि जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का तो वतीरा ही यही है। वो कहते हैं कि ये जो 9 मई वाले हैं, आप इनको छोड़कर आगे बढ़ें, हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो सुई अटकी हुई है इस्टेब्लिशमेंट की, उस सुई को हिलाए बगैर, उनके मौक़िफ़ को तब्दील कराए बगैर तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि जनाब हम आपसे अब टकराएंगे। अब ये जो टकराने की पॉलिसी है ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये एक ट्रेलर था जो लाहौर में दिया गया। कुर्बान जाऊं तहरीक इंसाफ के लोगों पर। उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर लीडरशिप दलेर हो, कमिटेड हो और उन्हें ये पता हो कि ये हमें छोड़कर नहीं भागेगी, तो हम टकराने को तैयार हैं। अब देखिए कितना वाज़ेह पैगाम था कि नून लीग तो कोई सियासी जमात है ही नहीं। अगर नून लीग सियासी जमात होती तो कब तक इसका जो ग्रास रूट लेवल का कोई कारकुन है वो तो वजूद में रखता। दरअसल ये पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैलों की एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने एक अपना क्लब बनाया हुआ है जिसका नाम उन्होंने नवाज शरीफ रखा हुआ है। आज ही आप देखें जो सुहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिखा है, उसने क्या कहा है? पाकिस्तानी और सहाफ़त का इतना बुरा हाल पाकिस्तान में होना था, ये हम तवक्को ही नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि ये जो नवाज शरीफ है ये जनूबी एशिया का सबसे तजर्बाकार सियासी रहनुमा है। और यार लाख लानत है इन पर। सराइकी में कहते हैं लाख लानत, उर्दू में कहते हैं लाख लानत। तो लानत क्यों ना भेजें यार। अच्छा, किस चीज़ का तजर्बा है नवाज शरीफ को? ये जो पाकिस्तान के फ़ौजियों से पैसे लेकर इलेक्शन लड़ना, मेहरान बैंक स्कैंडल, उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर बेनज़ीर की हुकूमत को गिराना, ये इनका तजर्बा है? या जो रिग्ड इलेक्शन करवा कर वज़ीर आज़म बनना और फिर इस्टेब्लिशमेंट के जूते चाट कर बाहर चले जाना, करप्शन करना, अपने केस माफ़ करवा लेना, इसके अलावा इस आदमी के पल्ले क्या है? जो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो सबसे तजर्बाकार है, कोई तजर्बाकार नहीं है। ये वो गंद है जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के लोगों के सर के ऊपर रखा हुआ है। वगरना एक नीम खानदा ख़ानदान इस मुल्क पर जिसका कोई सियासत से ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, जनरल जिलानी ने उठाया और पाकिस्तानियों के ऊपर लाद दिया। जो आज तक जो खुद कहते हैं फ़ौजी हमारे कि ये करप्ट हैं, लेकिन इनको छोड़ते नहीं हैं। क्यों? ये इनकी लाइफ लाइन है। तो तहरीक इंसाफ ने ये जो 8 फरवरी की कॉल दी है, ये इतनी ज़बरदस्त कॉल है, ये इतनी ज़बरदस्त कॉल है कि ये इनकी जो फाइनल कॉल है ये इनकी फटियाँ उखेड़ कर रख देगी। यकीन मानिए केपी मुकम्मल तैयार है, बलूचिस्तान मुकम्मल तैयार है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि 8 फरवरी हो, केपी मुकम्मल बंद हो, बलूचिस्तान बंद हो, लाहौर की सड़कें खुद हुकूमत बंद करके बैठी हो, इस्लामाबाद मुकम्मल सील पड़ा हो, तो और कामयाबी क्या है? और तहरीक इंसाफ इजाफा करने क्या जा रही है? ये सुनकर आपके चेहरे खिल उठेंगे। तहरीक इंसाफ कहती है कि हम इस दफ़ा किसी भी रुकावट को उठाएंगे नहीं। ज़बरदस्त। किसी भी जो कंटेनर पड़ा है हम उसको उठाएंगे नहीं, हम उसके साथ आके टेक लगा के बैठ जाएंगे। अब देखते हैं ये अपने शहरों को कितने रोज़ बंद करके रखते हैं। यकीन मानिए 72 आवर्स तक ये अदाद शुमार जमा किए हैं तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उन लोगों ने कि 72 घंटे से ज़्यादा ये हुकूमत सरवाइव नहीं कर सकती, ये अपने मुंह के बल आगे रहेगी। अब इस चीज़ का खौफ ही है
کہ 4 بیان میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو نون لیگ ہے یہ کس قدر ڈری ہوئی ہے۔ پہلا بیان ہے حذیفہ رحمان کا، یہ حکومتی سپوکس مین ہے، کہتے ہیں تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے، کریک ڈاؤن ہوں گے۔ تو کس جگہ پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا اور تحریک انصاف کا نام ہے کدھر؟ نہ الیکشن کمیشن میں ہے، نہ ہی کوئی جھنڈا اٹھانے دیتا ہے۔ دوسرے لیول پہ منیر فاروق کہتا ہے مجھے رگڑا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے بھائی، اور کتنا رگڑا لگانا ہے؟ 40,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ عمران خان جیل میں پڑا ہے، یاسمین راشد جیل میں پڑی ہے، اور کس کو آپ نے پکڑنا ہے؟ کیا کوئی پیچھے بچا ہے؟ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ تمام کی تمام انڈر گراؤنڈ ہے، تو رگڑا اور کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹسوری ہے، یہ کامران ٹسوری، یہ سندھ کا اللہ کی شان ہے۔ ویسے کبھی پاکستانی ہو، اس کی مونچھیں دیکھیے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بھی سندھ یونیورسٹی کا اب چانسلر ہے؟ قیامت کی نشانی ہے، لیکن پاکستان کی فوجیوں کی پسند ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ تحریک انصاف کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو جو MQM کا فارمولہ ہے وہ آپ اختیار کیجئے، تو اس سے بڑھ کر اختیار کیا جا چکا ہے مائی لو۔ آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ بند ہیں۔ تحریک انصاف اور MQM، ان کے ساتھ تو کوئی ظلم کا موازنہ ہی نہیں ہے۔ MQM کو کیا کیا؟ 72 گھنٹوں میں انہوں نے اٹھایا، پریس کانفرنسیں کرائی اور پارٹی ملیہ میٹ ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو MQM والے تھے وہ الطاف حسین کو چھوڑ گئے تھے، بے وفائی کر گئے تھے۔ مہاجروں سے ویسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ MQM الطاف حسین کو چھوڑ جائیں گے، لیکن تحریک انصاف نے اپنے جو قائد ہے عمران خان، اس کے ساتھ انہوں نے عشق نبھایا ہے۔ انہوں نے اصل میں عمران خان کو اپنا لیڈر مانا ہوا ہے، اور جو لیڈر مانے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتے، کیونکہ ایک آئیڈیالوجی کا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اور نظریے وہی سوچ اور سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دے رکھی ہو۔ اب اسٹیبلشمنٹ کرے گی کیا؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جو لوگ اپنوں کے آگے نہیں جھکتے وہ غیروں کے آگے جھک جاتے ہیں۔ امریکہ بہادر کا ڈنڈا ہے کہ آپ اپنی فوج جو ہے غزہ میں بھیجیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ترکی کی فوج ہے اس پر آبجیکشن اٹھایا گیا کہ یہ نہیں آ سکتی، لیکن پاکستان کی سپاہ آ سکتی ہے۔ اب پاکستان کی سپاہ جب جاتی ہے، یہ مشکل حالات میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو، تو اس سے ایک پاپولر سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اب پاپولر سپورٹ 2 ہیں پاکستان میں، ایک سیاسی ہے اور ایک مذہبی ہے۔ اب سیاسی جو سپورٹ ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے۔ کل آپ نے لاہور میں نہیں دیکھا؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ زمان پارک میں سہیل افریدی بیٹھ جائے گا؟ یہ طاقت ہے، یہ وہ اشارے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ عوامی طاقت جھکنے سے جب انکار کر دے تو وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور انہوں نے بنایا اور کر کے دکھایا۔ اب جو دیگر سپورٹ ہے وہ ہے مذہبی طبقہ۔ ہزار آپ لوگ ہم سے اختلاف کریں، ہم سے آپ سوال بھی کریں کہ یہ مولوی جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن خدا گواہ ہے ان لوگوں کی جو پاکستان میں پریشر گروپ کی اہمیت ہے وہ بہرحال موجود ہے۔ آپ فضل الرحمان کو، آپ تحریک لبیک کو، یا یہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپ سائیڈ لائن بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے، اور جب کوئی چیز انڈر پریشر آتی ہے تو پھر جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی جو اکائیاں ہیں، یہ بھی اپنے جو مسل ہیں دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو گھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑی ہے عوامی سپورٹ کی، تو کل 27 دسمبر کا آپ جو سیاسی ایک جلسہ تھا پیپلز پارٹی کا وہ دیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ ہم آپ کے لیے سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں، تو بلاول بھٹو کیا کہتا ہے؟ صبح جنرل عاصم منیر، شام جنرل عاصم منیر، اور رات جنرل عاصم منیر۔ اللہ کی شان ہے، خوشامد کا مقابلہ ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو خوشامد کی نہیں، پریکٹیکل ثبوت کی ضرورت ہے۔ اور پاکستانیوں یاد رکھیے،
اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی فوج نے بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا تو پھر یہ اس ملک کے ساتھ 1971 سے بھی بڑا ظلم ہوگا۔ وہ کیسے؟ یار شیخ رشید کیا کہتے ہیں کہ اس میں فنی خرابی، میں نہیں کہہ رہا آپ مجھ پہ چڑھ دوڑیں کہ میں کوئی بات کروں۔ بھائی اس کماش کے لوگ، ان کی کیا تربیت ہے، کیا ان کے پلے ہے کہ آپ ان کو وزیر اعظم بنائیں محض اس لیے کہ جنرل صاحب یہ آپ لوگوں کو یہ پسند ہے؟ خدا نہ کرے یار، اپنی پسند کا معیار تو ذرا اوپر لے آئیں، خدا کے لیے کسی سیاستدانوں کو موقع دیں۔ اس قسم کے لوگوں کو، اس کی کبھی آپ نے چال دیکھی ہے؟ آپ اپنے بچوں کے ہمراہ کھیلتے ہیں، جو اس نے ریکٹ پکڑ کر وہ گیند کو شاٹ ماری ہے پاکستان کے فوجی، اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم رہے گا، یہ پاکستان کے بچوں کو لیڈ کرے گا؟ او خدا کے بندے، او خدا کے بندے، او تھوڑا سا تو رحم کرو، کوئی تسانو بھی جی لین دو۔ تو یہ وہ حالات ہیں۔ اب دوبارہ آتے ہیں یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے۔ تحریک انصاف نے سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ ان کی جو سروائیول ہے وہ صرف اس چیز میں ہے کہ انہوں نے ٹکرانا ہے۔ انصاف کی توقع پاکستان کی عدالتوں سے بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ایک طرف نیچے آپ جج دیکھیں، وہ قدرت اللہ بیٹھا ہے، وہ شاہ رخ ارجمند بیٹھا ہے، کوئی انصاف کی توقع نہیں۔ ویسے ان کو دیکھ کر، اور یہ جو احسن اقبال کی انسلٹ ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ایک چیز انسان کا دماغ ضرور کھٹکھٹاتا ہے کہ یار جیسی انسلٹ ایک وفاقی منسٹر کی ہو رہی ہے، اگر اس قسم کا دباؤ بھی ججوں کے اوپر ہو تو ذرا سوچیے تو صحیح پاکستانیوں اس اینگل سے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ہر موقع پر جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ جو نشانی احسن اقبال کو چپیڑیں پڑی ہیں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے سامنے، ہمیں تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کریں کہ جو سویلین ہیں وہ کس قدر انڈر پریشر ہیں، انکلوڈنگ آل۔ تو ہماری رائے تو اس میں یہ ہے، اب اگر کوئی غلام رہنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی زندگی کو کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہتا ہے، رخ موڑنا چاہتا ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں جس میں تحریک انصاف چل پڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یاد رکھیے پاکستانیوں، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ناکامی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر ناکامی بری چیز ہوتی تو کبھی بھی جو غزوہ احد ہے وہ نہ ہوتا۔ کیا ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو واضح طور پر شکست ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس شکست کی وجوہات بیان کی اور آگے ڈرایا کہ آپ شکست کے بعد اپنی جو سوچ ہے، اپنی جو حکمت عملی ہے، اس کو تبدیل کر لو تو فتح مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد فتح ملی، پھر مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ہاں، ہمارا ملک جو ٹوٹا تھا اس میں بھی سبق تھا۔ کیا سبق تھا؟ کہ سویلین بالادستی جو حقدار ہے حکومت کرنے کا، اس کو آپ نے حق دینا ہے، لیکن ہم نے وہ جو پرنسپل تھا اس کو بھلا دیا۔ آج دسمبر ہے، 1971 کی یادیں تازہ ہیں، اور المیہ دیکھیے پاکستانیوں، سبق کیا ہم نے خاک حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص 1971 کی بات کرے، حمود الرحمن کمیشن کی بات کرے، بنگالیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی بات کرے، تو کہتے ہیں یہ ملک کا غدار ہے۔ المیہ دیکھیں، جب آپ کی سوچ کا معیار یہ ہو کہ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے والے غدار ہوں، اور جو غلطیوں کی بنا پر حکومت کر رہے ہوں وہ محب وطن ہوں، تو پھر تو آپ کا جنازہ پڑھا ہی جانا ہے۔ آپ کے جنازے سے مراد پاکستان کا جنازہ ہے۔ تو یہ نوجوان نسل کا تقاضا ہے کہ انصاف کے بغیر آپ کوئی بھی معاشرہ کھڑا نہیں کر سکتے، جتنا مرضی ہے آپ جو ہے نا پاپڑ بیل لیں۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ تو یہ جو جرنلسٹ ہیں، ان لوگوں نے کے پی میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، دراصل یہ 1971 دہرانے کی ایک سازش ہے۔ ان کی بقا کس میں ہے؟ نون لیگ والوں کی۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ مفاد پرست لوگوں کا ایک گروہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پنجابی اور پٹھان آپس میں لڑ پڑیں، یہ کوشش کر رہے ہیں نا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہے کہ جو پنجابی ہیں تمام کے تمام پشتونوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کو کہتے ہیں میرے رب کا قانون، کہ یہ جس چیز کو لڑانا چاہ رہے ہیں
وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جب جو پٹھانوں کے ساتھ یا سہیل افریدی کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے تو سب سے زیادہ ڈیفینڈ کس نے کیا ہے؟ پشاور یا جو کے پی کے لوگ تو سکون سے بیٹھے ہیں، جو اس کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں وہ پنجابی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ جو نون لیگ نے کیا ہے یہ ملک دشمنی ہے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وہ احسان ہے جو اس نے پاکستانیوں کے اوپر خصوصی کیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، انشاءاللہ العظیم پاکستان بدل رہا ہے۔ پاکستان بدلنا ہے اس لیے کہ تحریک انصاف نے قسم اٹھائی ہے کہ اس نے جھکنا نہیں ہے، اور جو لوگ جھکتے نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہے وہ آ جاتی ہے۔ وگرنہ یار کسی نے سوچا تھا کہ اس ظلم اور جبر کے دور میں لاہور کے کینال روڈ پر تحریک انصاف کے جھنڈے نکل آئیں؟ ایک میں نے تصویر دیکھی ہے، ایک ویڈیو ہے جس میں ایک نوجوان بچی اور ایک لڑکا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں ان کو، یہ سہیل افریدی کے سامنے موٹر سائیکل پر تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے، اور جو وہ جس کا خامد ہے اس نے ہیلمٹ اتارا اور اپنے چہرہ دکھا دیا، اور وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہراتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اے بھائی، ان کا کوئی مفاد ہے؟ انہوں نے کوئی ٹکٹیں لینی ہیں، انہوں نے کوئی منسٹر بننا ہے، انہوں نے کوئی گرانٹس لینی ہے؟ یہ جو ورکر تھے ہزاروں کی تعداد میں، 700 لوگوں کی گرفتاری کے باوجود بھی لوگ زمان پارک اور سہیل افریدی کے آگے پیچھے آئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ ہے، اور نظریہ پٹواریوں سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ بریانی کی پلیٹ کا ریٹ کیا ہے۔ مٹ گئے نون لیگ، پنجاب سے مٹ گئی، لوگوں کے دلوں سے مٹ گئی، اب راج کرے گی انشاءاللہ خلق خدا۔ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ ہماری چھٹیاں ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو یوں ہی سرسبز و شاداب رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، کیونکہ یہیں فلسفہ امام حسین ہے۔ امام حسین جس نے چھوڑ دیا اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گیا۔